हम बताएंगे मसाइल का हल। आपके मसाइल हम पहुंचाएंगे ईवानों में बैठे हुए हुक्मरानों तक। हर बुध और जुम्मे की शब प्रोग्राम हम ख्याल देखते रहे प्राइम स्टार न्यूज़ पर। प्रोग्राम हम ख्याल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में इनका नुमाया करदार है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिडल ईस्ट के जो है वो जनरल सेक्रेटरी है। मैं इनको अपने प्रोग्राम हम ख्याल में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि हर उस शख्स की आवाज़ ईवानों में बैठे हुए जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, उन तक पहुँचाई जाए। आज का जो हमारा ख़ास मौजू है वो जश्न आज़ादी के हवाले से है और दूसरा जो पाकिस्तान में इस वक्त सियासी जो कशीदगी है, ये जो सूरत हाल है, उस हवाले से बात करेंगे। और माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं। पाकिस्तान थिंकर फोरम भी इन्होंने बनाई हुई है। इसके बारे में यानी इनकी हमेशा सोच पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए होती है। पाकिस्तान की जो सियासतदान है उनके ऊपर भी बड़ी इनकी नज़र होती है। लाहौर में पीपल्स पार्टी पीटीआई का जो जलसा होने जा रहा है उस हवाले से भी इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके क्या ख्यालात हैं, क्या वो जलसा इस हालात में जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम मोहतरम राना खालिद साहब। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया प्राइम न्यूज़ का, स्टार न्यूज़, प्राइम स्टार न्यूज़ का बहुत शुक्रिया। और एचएम फयाज हमारे पुराने दोस्त हैं, साथी हैं, और इन्होंने अपना बड़ा नाम बनाया है सहाफ़त में पिछले कई सालों में। तो आपका भी जी बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया राना खालिद साहब। मेरा सवाल सबसे पहले तो ये है कि हम बड़े खुश नसीब हैं, पाकिस्तान का 75वां जश्न आज़ादी मना रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान ने इन 75 सालों में कितनी तरक्की की है? देखिए, पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो उसके कुछ अहदाफ थे। आज़ादी के हमेशा अहदाफ हुआ करते हैं, अदरवाइज वरना कौमें आज़ाद न हुआ करें। जब आज़ाद हुए थे तो उनके अहदाफ के बराबर हमें अपनी अचीवमेंट को रख के सोचना चाहिए कि हमने कहाँ कितनी तरक्की की है। अनफॉर्चुनेटली हम शायद दूसरी कौमों की तरह उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ सके और हमने कुछ आपस में एक कौम बनने का जो अमल था उसमें भी हमसे कोताहियाँ हुई हैं। और जो हमारे हमसायों के साथ ताल्लुकात होने थे और जो मुआशी तरक्की हमने करनी थी, जो लोगों की ज़िंदगी सहल बनानी थी, जो हमने वसाइल की तकसीम प्रॉपर करनी थी, इन सब में हमसे कोताहियाँ हुई हैं। इसीलिए हम बहुत दुनिया में बहुत पीछे रह गए हैं। हम तालीम में बहुत दुनिया से पीछे हैं। हम जमहूरियत में जमहूरियत के उस लेवल तक नहीं पहुंच सके जहां दुनिया पहुंच गई हुई है। सियासी निज़ाम में भी हम बहुत पीछे हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हम आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ी अच्छी एग्जांपल्स भी हैं जो जिसमें हमने बहुत तरक्की की है। तो बहरहाल एक मिक्स्ड मेरे फीलिंग्स हो सकते हैं, लेकिन मैं बतौर पाकिस्तानी, सियासी पार्टी तो बात की बात है, लेकिन बतौर पाकिस्तानी मैं इस बात का कायल हूँ कि हमें बतौर कौम आगे बढ़ते रहना चाहिए और आज़ादी के अहदाफ की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन राना साहब फिर भी हमें बड़ा अल्लाह ताला का एक शुक्र अदा करना चाहिए कि आज हम एक सुपर पावर कहलाए जा रहे हैं। सर फख्र से हम बुलंद करते हैं। हमारा जो एक यानी अल्लाह ताला ने एक हमें अरूज दिया है, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि सियासी इस्तेहकाम हमारे पाकिस्तान में वो पैदा नहीं हो सका अभी तक। जो हमारी सियासी पार्टियां हैं वो इतनी संजीदा नहीं है। आखिर इनके पीछे जो सियासी पार्टियां हैं ये क्या चाहती क्या है, क्या करेंगे, ये पाकिस्तान को किस तरीके से आगे लेके चलेंगे? जिस तरीके से इनकी जो सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं, वो जो मौजूदा इस वक्त सूरत हाल है, आप उस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए जी, सियासी पार्टी का मकसद होता है इक़्तिदार हासिल करना। सियासत का मकसद यही होता है इक़्तिदार हासिल करना और अपने मंशूर के मुताबिक
لوگوں کو بتانا کہ یار یہ ہمارا منشور ہے، اس پہ ووٹ لیا کرنا ہے، ووٹ لینے کے بعد اس کو امپلیمنٹ کر کے ان کی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. انفارچونیٹلی سیاسی جماعتیں جو جہاں تساہل کا شکار ہوئی ہیں، یا جہاں ان کا جس کو کہتے ہیں کہ راستہ ان کا مسدود ہوا ہے، اس میں ہماری بیوروکریسی، جس میں ملٹری اور ہماری سول بیوروکریسی ہے، اس نے جگہ جگہ روڑے اٹکائے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ سیاسی جماعتیں ناکام ہوئی ہیں اور سیاسی جماعتیں ان کے ہاتھوں میں کھیلنے لگی ہیں. وگرنہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر سیاستدانوں کو صحیح شروع سے موقع ملتا، جیسے ہندوستان میں ملا ہے، جیسے انگلینڈ میں ملا ہے، یا دوسری دنیا میں سیاسی جماعتوں نے کیا ہے، جو ممالک ترقی یافتہ ہیں وہ سب سیاستدانوں نے کیا ہے اور کسی نے نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو شاید فری ہینڈ نہیں ملا، اور جدوجہد کر رہے ہیں. ہمارے سیاستدان کسی سے برے نہیں ہیں، لڑتے ہیں بھڑتے ہیں، لیکن عوام کی بہتری کا سوچتے ہیں سارے کے سارے. ہاں، ان میں سے جو پودے بیوروکریسی اپنے ہاتھ سے لگا کے اس میں شامل کرتی ہے، وہ جو قدرتی عمل ہے اس کو مسدود کرتی ہے، اور وہاں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں. لیکن یہ جو ہمارے سیاسی، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں کے جو لیڈران ہیں ان کے پاس تجربے بھی ہوتے ہیں، 2 بار 3 بار ان کو اقتدار بھی ملا ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنی اصلاحات میں بہت ناکام ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، اگر آپ اس کو سیاسی پارٹی کو، حکومت کو اور ریاست کو کر کے دیکھیں تو ریاست کا ایک ڈھانچہ بیوروکریسی پہ مشتمل ہوتا ہے. جب بیوروکریسی کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹس آ جائیں تو وہ کسی حکومت کو چلنے نہیں دیتی. آپ پاکستان کے تمام سیاسی حالات کی سٹڈی کرنا چاہیں تو یہ ہے کہ بیوروکریسی نے جگہ جگہ ان حکومتوں کو ناکام بنایا ہے اور ان کو باہر نکالا ہے. لیکن میں سیاستدانوں کو کلین چٹ دینے کا حامی نہیں ہوں. سیاستدانوں میں نے بہت غلطیاں کی ہیں اور ان کے ہاتھوں میں کھیلے ہیں. سیاستدانوں کو کرپشن پہ لگانے والی یہ بیوروکریسی ہے، اور اور بہت سارے سیاستدان ان کے ہاتھ میں کھیلے ہیں. لیکن یقین جانیے، جب بھی پاکستان نے ترقی کرنی ہے اس میں سیاستدانوں نے کردار ادا کرنا ہے، تو تبھی ترقی کرنی ہے. رانا صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، سیاستدانوں کی وجہ سے ہی پاکستان ترقی کرے گا. یہ بھی بالکل آپ کی وجہ بات ہے کہ ابھی جو ہمارے پاس ایک مثال ہے، پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ آتے تو ہیں اقتدار میں پاکستان کی بہتری کے لیے، ترقی کے لیے، لیکن چند سالوں کے بعد ان کو ریورس گیئر لگ جاتا ہے. ایک تو ہمارے اندر سیاستدانوں کے اندر یہ پرابلم ہے. دوسری چیز آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی جو ہے وہ اپنے پودے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو لے کے آتے ہیں. لیکن کیا جب آپ کو پارلیمنٹ میں لایا جاتا ہے پھر آپ بھول جاتے ہیں کہ جو ماضی میں آپ نے غلطیاں کی ہیں وہ آپ دہرائیں گے؟ جو آنے والا وقت ہے اس میں اپوزیشن وہی غلطیاں کرتی ہے. یہ جو اصلاحات کا پروگرام ہے، یہاں پہ آ کے ہمارے سیاستدان ناکام ہو جاتے ہیں. ان کی ناکامی اس کو کامیاب کی طرف کیسے لے کے آئیں؟ اچھا بھائی، اس کو میں اپنے پوائنٹ کو پروو کرنے کے لیے یہ کہہ دوں کہ جب پاکستان بنا تھا وہ بھی ایک سیاستدان کے ہاتھوں بنا تھا. ہم نے اس کو فتح نہیں کیا، کسی ٹھیک فوج ہے. نے ہمیں حاصل کر کے نہیں دیا، کسی بیوروکریسی نے نہیں کیا حاصل کر کے دیا. یہ سیاستدانوں نے بنایا ہے، ملک بنایا ہے. اور اسی طرح سیدھی سی بات ہے کہ سیاستدانوں میں اپوزیشن اور جو حکومت میں ہیں انہوں نے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے منشور میں فرق ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اس طریقے سے کر سکتا ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ میرے خیال میں اس کو اس طریقے سے ہونا چاہیے. میں مثال دوں گا. یہاں یہ جو کہا گیا کہ نہیں میری حکومت ختم کر دی، عمران خان صاحب شور مچا رہے ہیں اور یہ پلانٹڈ حکومت ہے. بھائی آپ جاپان کی مثال دیکھ لیں، ان کی ڈیموکریسی پہ تو کوئی سوال نہیں ہے، اور ایک 5 سال کا ان کا جو ٹینیور ہوتا ہے اس میں 6 حکومتیں بدل جاتی ہیں. جس کو اکثریت ملتی ہے وہ حکومت بنا لیتا ہے. ہاں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے منصوبے ہوتے ہیں وہ تمام سکسیسو گورنمنٹس جاری رکھتی ہیں. یہاں ہمارا یہ پرابلم ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ میں لے کر وہ چلی جاتی ہے. مرحومہ جو ہماری وکیل تھیں، جو انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ سیاستدانوں کی کرپشن کے قصے سناتے ہیں
اگر آپ کو جب کبھی فوجیوں کے اور بیوروکریسی کے اگر اثاثے آپ کو مل جائیں تو آپ ان کے قصے بھول جائیں گے. تو یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے ہاں سیاسی لوگوں کو، سیاستدانوں کو کرپٹ ثابت کرنے کے لیے اس میں بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے لڑ بڑ کے آپس میں اس ملک کو آگے لے کے جانا. بالکل ٹھیک کہا جی، یہ ہمارا وطن ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم نے اپنے حلقے میں رہ کے اس کے لیے کردار ادا کرنا ہے، اس کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، یہ جو ابھی جو سیاسی کشیدگی ابھی ہمارے پاکستان میں ہے، پی ٹی آئی جلسہ کرنے جا رہی ہے، وہ بھی ہاکی اسٹیڈیم میں. آج ہمارے پاس یہ خبر بھی آ گئی ہے کہ جو ہاکی اولمپئن ہیں، جو کھلاڑی ہیں، وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے کچھ نقصان کیا ہے. اور دوسرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سیاسی جلسے کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ کیا عوام کے لیے کیا پیغام دیں گے وہ عمران خان صاحب؟ دیکھیں، جلسہ کرنا اور لوگوں تک پہنچنا یہ تو ہر سیاسی لیڈر کا اور عوام کا حق ہے. لیکن اس جلسے کے پیچھے جو آپ کو خرابیاں نظر آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک جگہ پہ ان کی حکومت ہے اور انہوں نے ان کی بیوروکریسی کو اور اپنی اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے بچوں کے لیے اور کھلاڑیوں کے لیے جو اسٹیڈیم ہے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اس کو نقصان پہنچا دیا ہے. یہ باتیں غلط ہیں اور یہ ایسی نہیں ہونی چاہیے. دنیا آپ یہ دیکھ لیں، بڑے بڑے جتنے سیاستدان تھے وہ جا کے باغوں میں اور سڑکوں پہ جا کے جلسے کرتے ہیں. اس کے لیے جو کھیلوں کے میدان ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے اور اپنا انفلوئنس استعمال کر کے نہیں کرنا چاہیے. عمران خان کا جو بیانیہ ہے اس سلسلے میں کہ جی میری حکومت ہٹائی گئی ہے سازش کے ذریعے، بھائی آپ کی بھی سیٹیں ہیں، ان کی 174 ہو گئیں، ان کو 172 چاہیے تھی. جب میں پھر جاپان کی مثال دوں گا کہ وہاں پہ ایک ووٹ کے فرق سے حکومتیں بنتی ہیں اور اگلے 6 مہینے میں دوسری حکومت آ جاتی. وہاں کوئی نہیں کہتا کہ میری حکومت ہٹائی گئی ہے. میرا خیال عمران خان کو بہت صدمہ ہوا ہے حکومت کے جانے کا، وہ میرا خیال اپنے سینسز میں نہیں ہے. لیکن سیاستدان جو ہیں وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں. یعنی اگر دیکھیں، جب اس کو اس طریقے سے دیکھ لیں، جب حمزہ نے حکومت سنبھالی تھی تو پرویز الہی اور عمران خان وغیرہ نے کتنا شور مچایا تھا. حالانکہ اس نے کچھ بندے لاک کیے اور جب انہوں نے اپنے بندے زیادہ ثابت کر دیے تو حمزہ نے فوری طور پہ چارج دے دیا تھا اور ان کے کسی چیز میں ان پہ رکھنا نہیں ڈالا تھا. تو ایک ہمارا جمہوری رویہ نہیں ہے ہماری سیاسی جماعتوں میں نا، اور خاص طور پہ ان جماعتوں میں جو کہ آمریت کے پوٹ میں اگائی گئی. رانا خالہ صاحب، جاتے جاتے ایک سوال، وہ یہ اس لیے کہ ابھی جو ہماری موجودہ صورتحال ہے، ہم جشن منا رہے ہیں، ڈائمنڈ جوبلی پاکستان کے لیے منا رہے ہیں. ہمارے جو مین جتنے بھی سیاستدان ہیں، اس میں اسف علی زرداری ہیں، وہ بھی باہر ہیں. ہمارے جو دوسرے دیگر وزراء، جو سابق وزراء ہیں وہ بھی باہر ہیں، جو موجودہ وزراء ہیں وہ بھی باہر ہیں. آخر کیا وجہ ہے ان لوگوں کو اپنے پاکستان میں جانے کے لیے؟ کہ کوئی خاص وقت ضروری ہوتا ہے، جو الیکشن کا دور ہوتا ہے اسی میں انہوں نے رہنا ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ سارے سیاست ایک دم پاکستان سے باہر ہیں؟ دیکھیے، میرا خیال ہے اس کو اس طرح دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ سوال ہم نے اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ یہاں کا سیاسی ماحول اگر اتنا اچھا ہو، لوگوں کو خطرہ نہ ہو، تو سب لوگ یہیں پہ رہیں. اگر سارے لوگ مختلف اوقات میں باہر چلے جاتے ہیں اور سکون سے رہنے کے لیے جاتے ہیں، خوف کی وجہ سے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہمارے یہاں کو خرابی ہے. تو اس وجہ سے یہ پرابلمز آ رہے ہیں. میرا خیال ہے یہاں پہ ہمارے یہاں کوئی نہ کوئی خرابی موجود ہے جس کی وجہ سے سب کو جانا پڑتا ہے. تو یہ خرابیاں تو ہم لوگوں نے خود ہی پیدا کی ہیں، ہم لوگوں نے خود ہی ان کو ختم کرنا ہے. اگر اس طریقے سے جب کوئی حالات خراب ہوتے ہیں تو ہمارے سیاستدان باہر چلے جاتے ہیں، جب اقتدار کے قریب آنے کا وقت ہوتا ہے تو پاکستان آ جاتے ہیں. تو یہ جو سیاست ان کی اس طریقے کی سیاست ہے، کیا ہمیں آنے والے وقت میں کیا پاکستان کو ترقی کروا سکتی ہے ان کی یہ جو سیاست ہے؟ دیکھیں، یہ سیاست، معیشت، معاشرت ہر چیز ایوالو کرتی ہے، ایوولوشن میں. پہلے سے بہت بہتر ہے، انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گی. بہت شکریہ رانا خالد صاحب. یہ آج ہمارے مہمان تھے محترم خالد رانا صاحب، جو مڈل ایسٹ کے پاکستان پیپل پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں اور یہ خود بھی ایک بہت محب وطن ہیں، پاکستان تھنکر فورم کے صدر بھی ہیں. پاکستان کی پالیسی کے اوپر بہت زیادہ ان کی نظر ہوتی ہے، سوچتے رہتے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کی طرح
یہ بہت بڑے محب وطن ہے، ان کے پاس بھی وہی دل ہے جو ہمارے پاس ہے، یہ اتنے ہی پریشان ہوتے ہیں جتنے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ ہم نے ہی اس کو ملک کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے۔ جو سیاسی اصلاحات ہیں وہ ہم لوگوں نے ہی کرنی ہے، اس میں ہمارے میڈیا کا کردار بھی ہے، ہمارے سیاستدانوں کا کردار بھی ہے، بیوروکریسی کا کردار بھی ہے، اور سیاستدانوں سے بڑھ کر تو ہماری اس حلقے کی عوام کا ہے جو اپنی عوام اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے لیڈروں کا جو چناؤ کرتے ہیں، منتخب کرتے ہیں۔ میں پاکستانی ہونے کے ناطے آپ سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ آپ بھی جب ایسا ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے تو آپ تھنکر فورم کے صدر ہیں، اس طریقے سے آپ سوچتے ہیں، آپ کے پاس ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، تو آپ اپنی قیادت کو ضرور بتائیں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں ان کو ہم لوگوں نے کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ یہ آپ کا بھی کام ہے، آپ ایک بہت بڑی ذمہ داری کے اوپر ہیں۔ دوسرے اپنے لیڈران تک جب آپ کی رسائی ہوتی ہے، آپ ضرور ان کو بھی بتائیں کہ جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں وہ ہم نے آئندہ نہیں کرنی۔ تو بہت شکریہ رانا خالد صاحب، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ بہت تعالیٰ شکریہ جی پاکستان آپ کا اور آپ کے چینل کا، آپ نے مجھے موقع دیا آج۔ جی انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ضرور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی مہمان رہیں گے۔ مختلف موضوعات ہوتے ہیں، ہماری جو زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان مسائل کے اوپر بات کریں جن سے ہماری عوام گزر رہی ہوتی ہے۔ تو ہم دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی دے، خوشحالی دے اور امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے، اور جو 75 سالوں میں ہم نے جو سفر طے کیا ہے، یقیناً یہ محنت سے کیا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں پاکستان کی جو ایک، اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے نکھارنا ہے، ہم نے اس کو جاپان کی مثال بنانی ہے، ہم نے ترقی یافتہ ممالک کی طرح اس کی مثال بنائیں گے، اس کو آگے لے کے چلیں گے، ضرور چلیں گے۔ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم سب اپنی اپنی جگہ پر اپنا مثبت جو دیں گے۔ بہت شکریہ جی، اپنے بہت شکریہ۔ میزبان HM پیار کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔